زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھے شیر پنجاب نائب شیر پنجاب حضرت علامہ مولانا قاری ریاض رضوی صاحب، جو کہ عقیدہ اہل سنت بڑے خوب انداز میں ہمارے سامنے رکھ رہے تھے. دعاگوہوں کے خالق کائنات ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم دائم فرمائے. میں فاروقی صاحب کو بلانے سے پہلے ہم سنیوں کا جو کام ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں. وہ زمین سے عرش پر بے گماں میرے آقا، وہ زمین سے عرش پر بے گماں، وہ نظر نظر میں کہاں کہاں، کبھی سوئے عرش کبھی سوئے عرش کبھی لامکاں. وہ زمین سے عرش پر بے گماں، وہ نظر نظر میں کہاں کہاں، کبھی سوئے عرش کبھی لامکاں. اب تھے وہاں اب ہیں یہاں، اب تھے وہاں اب ہیں یہاں. وہ خدا کے بعد ہے مصطفیٰ، وہ خدا کے بعد ہے مصطفیٰ. بالغ العلا بکمالہ، وہ عہد سمت کے نکاب میں، وہ تجلیوں کے ہے باب میں، وہ ادن منی کی کتاب میں، وہ ادن منی کی کتاب میں. سنیو ساڑھے والی گل ہونے لگی. وہ ادن منی کی کتاب میں، وہ مسکرائیں گے حساب میں، وہ مسکرائیں گے حساب میں. کشف الدجا بجمالہ، وہ جو انبیاء کے کمال تھے، وہ اویسیاء کے بلال تھے، وہ حضور کے ہی خصال تھے. حسنت جمیع و خصالہ، یہی بست تھا یہی بود ہے، یہی قدسیوں کا وجود ہے. سنیو نعرہ لانا جی. یہی بست تھا یہی بود ہے، یہی قدسیوں کا وجود ہے، یہی سنیوں کا درود ہے. صلو، یہی سنیوں کا درود ہے. صلو علیہ وآلہ. میں اپنے علاقہ کی جانی پہچانی شخصیت، مذہبی عظیم سکالر، استاد العلماء، میرے بھی استاد محترم استاد العلماء، اور میری مراد قاری الحافظ نعیم احمد فاروقی صاحب، میں بڑے ادب سے ملتمس ہوں وہ آئیں اور ہمارے دلوں کو اپنے موازن حسنہ سے منور فرمائے. ان کی آمد سے پہلے نعرہ لگانا ہے، نعری نہیں لگانی، نعرہ لگانا. نعرہ تکبیر. ایک ہاتھ بلند کرنا، ایک ہاتھ بلند کرنا. ادھر آلے بھی تو سامنے بھی تو ادھر آلے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد. ذرا زور سے بولو. محترم جناب نعیم احمد فاروقی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. وقال اللہ تبارک وتعالی ربنا وابعث فیہم رسولا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا
सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। सारे मिल के अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सामीन मोहतरम, आज की ये अजीम शान सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराए इसाले सवाब अलहाज मोहम्मद शरीफ सिद्दीकी मरहूम व तमाम मरहूमीन उम्मत के इसाले सवाब के लिए बानियाने महफिल पाक मेरी मुराद भाई अरशद महमूद साहिब सिद्दीकी, हकीम मोहम्मद शफीक साहब सिद्दीकी, भाई मोहम्मद रफीक साहब सिद्दीकी, भाई मोहम्मद हफीज जाहिद महमूद साहब सिद्दीकी और मेरे इंतहाई मोहतरम मुकर्रम हाफिज शाहिद महमूद साहब सिद्दीकी और मेरे बरादर असगर अजीम आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई मोहम्मद अवैस साहिब सिद्दीकी, मैं अपनी तरफ से आपको इस अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनेकाद पे दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। स्टेज पर खतीब पाकिस्तान, नौजवान दिलों की धड़कन, खतीब अहले सुन्नत, मुजाहिद मुल्क व मिल्लत, अजीम नौजवान मजहबी मसलकी रूहानी सूफी स्कॉलर मेरे बरादर असगर हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना अल हाफिज अल कारी अब्दुल वहीद साहिब कादरी ज़ीदा मजदूहु जलवागर हैं। खतीब पाकिस्तान, कारी अल कुर्रा, नजम अल कुर्रा, अल हाफिज कारी खालिद अयूब साहब चिश्ती, भाई मुनव्वर हुसैन साहब कादरी, दीगर अहबाब, अजीम आशिक रसूल बाबा जी अनवर गुजर, दीगर जलवागर हैं। अल्लाह पाक हम सब की हाज़री कबूल फरमाए। मुझसे पहले खिताब आपने समात फरमाया अल्लामा जूनियर शेर पंजाब, नाइब शेर पंजाब हज़रत अल्लामा मौलाना खतीब आलम अरवाह हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद रियाज हुसैन साहिब रज़वी, और रज़वी रंग भी आपको नज़र आया, तो अल्लाह पाक हम सब की हाज़री कबूल फरमाए। मुझे भाई शाहिद महमूद सिद्दीकी साहब की तरफ से जो हुक्म मिला है उसकी मैं तामील भी करूँगा और तकमील भी करूँगा कि हुजूर की शान बयान करें। मलक एहसान साहब हाजी हमारे इंतहाई मोहतरम माशाल्लाह, हर मौके पर मेरी बल्कि तमाम उलमा की खसूसी तौर पे मेरी और हाफिज अब्दुल वहीद कादरी साहब की खसूसी तौर पे माशाल्लाह जो है वो इनकी मोहब्बत थी। अल्लाह पाक मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की 2 आयात मुक़द्दिसात पढ़ी। दोनों का आपस में बड़ा बुनियादी ताल्लुक है। अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान मजीद फुरकान हमीद में कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि तहकीक अलबत्ता अल्लाह पाक ने एहसान किया। क्या एहसान किया? फरमाया कि इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, मैंने अपना प्यारा महबूब तुम्हारे दरमियान मबऊस फरमाया। सामीन मोहतरम,
اللہ کا ایک نظام ہے، اس کی ایک قدرت ہے۔ اس نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا میں جلوہ گر کیے، آدم سے عیسیٰ تک۔ اللہ جب چاہتا تھا کسی قوم پہ احسان تو اللہ اس قوم میں اپنا برگزیدہ نبی بھیجتا تھا۔ ہر نبی اللہ کا احسان ہے، ہر نبی اللہ کا احسان ہے، اور ہر نبی اللہ کا فضل ہے، اور ہر نبی اللہ کی رحمت ہے۔ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ اپنے انبیاء کو مبعوث کرتا رہا اور احسان کرتا رہا اس قوم پہ، اس امت پہ۔ لیکن اس رب کائنات نے اس نبی کے احسان کی صورت میں اس قوم پہ اس احسان کو جتلایا نہیں۔ آپ کو میرا جملہ سمجھ نہیں آیا؟ اللہ نے اس نبی کے احسان کی صورت میں اس قوم پہ اللہ نے احسان کو نہیں جتلایا۔ قربان جائیں تائیدار کائنات کی شان پر، قربان جائیں وجہ تخلیق کائنات کی شان پر، اور قربان جائیں سیدہ طیبہ عابدہ صالحہ سیدہ آمینہ پاک کے لال پہ قربان جائیں۔ جب میرے مصطفیٰ کی باری آتی ہے، جب تائیدار کائنات کی باری آتی ہے، جب وجہ تخلیق کائنات کی باری آتی ہے، جب وجہ وجود کائنات کی باری آتی ہے، جب وجہ مسعود کائنات کی باری آتی ہے، وہ رب کائنات قرآن میں اعلان کرتا ہے۔ مولا کیا اعلان کر رہا ہے؟ کہا لوگوں سنو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ لوگوں تمہارے اوپر احسان کیا۔ مولا کیا احسان کیا؟ کہا اپنا محبوب تمہیں نہیں دیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اور آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، نبی آتے رہے، نبی مبعوث ہوتے رہے، رب کا احسان ہوتا رہا، رب کا فضل ہوتا رہا، رب کی رحمت ہوتی رہی، رب کا احسان تھا۔ آدم آئے، رب کا احسان تھا، احسان نہیں جتلایا۔ نوح آئے، رب کا احسان تھا، جتلایا نہیں۔ موسیٰ آئے، رب کا احسان تھا، جتلایا نہیں۔ مولا کیا بات ہے، جب میرے مصطفیٰ کی باری آتی ہے، جب آمینہ کے لال کی باری آتی ہے، تو احسان پہلے کرتا ہے، اسے جتلاتا بعد میں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، مولا جواب دے۔ رب کہتا ہے لوگوں سنو، تم نے سوال کیا، جواب سنو۔ میرے مصطفیٰ سے پہلے نبی آتے رہے، کوئی آدم کی صورت میں، کوئی نوح کی صورت میں، کوئی کلیم اللہ کی صورت میں، کوئی نبی اللہ کی صورت میں، کوئی روح اللہ کی صورت میں۔ نبی وہ بھی تھے، احسان وہ بھی تھا۔ ارے وہ سب نبی میرے مصطفیٰ کے مقتدی تھے، میرا مصطفیٰ ان کا ہی۔ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔
کوئی کمی پیشی معاف کرنا۔ فرمایا کہ وہ سب نبی میرے مصطفیٰ کے مقتدی تھے اور میرا مصطفیٰ ان کا امام بن کے آیا، ان کا پیشوا بن کے آیا اور ان کا سردار بن کے آیا اور ختم نبوت کا تاجدار بن کے آیا۔ رب نے جواب دیا، لوگوں نبی آتے رہے، کوئی موسیٰ کی صورت میں، کوئی آدم کی صورت میں، احسان ہوتا رہا۔ ارے وہ مقتدی تھے، مقتدی آتے رہے، احسان ہوتا رہا، فضل ہوتا رہا، رحمت ہوتی رہی۔ پر میرے رب نے کہا، لوگوں جب ساری کائنات انسانیت کا امام میرا مصطفیٰ بن کے آیا تو مجھے بتاؤ تو صحیح، احسان میں نے کیا، احسان جتلانا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ احسان جتلانا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو رب نے فرمایا کہ لقد من اللہ، تاکید اللہ نے احسان کیا۔ اب کمال کا جملہ ہے، قرآن سے باہر نہیں جاننا چاہتا، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ قرآن کا جملہ ہے، احسان کس پہ کیا؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، ارے حدیث سے نہیں پوچھتے، حدیث بات کی بات ہے، کسی کا قول بات کی بات ہے، کسی کا تفقہ بات کی بات ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، مولا تو نے کس پہ احسان کیا؟ رب کہتا ہے علی المؤمنین، میں نے کس پہ احسان کیا؟ میں نے اہل ایمان پہ احسان کیا۔ اب آئیے یہاں تھوڑا سا میں آپ کو بارگاہ مصطفیٰ میں نہ لے چلوں؟ کیوں بابا جی سمجھ آ رہی ہے نا؟ مہربانی تھوڑا سا بارگاہ مصطفیٰ میں چلتے ہیں۔ رب نے یہ نہیں کہا علی المسلمین، میں نے مسلمانوں پہ احسان کیا۔ توجہ ہے، قرآن کا جملہ ہے، قرآن کا عقیدہ ہے، قرآن کا ویژن ہے، قرآن کا کنسپٹ ہے۔ یہ نہیں کہا علی المسلمین اسلام پہ کیا، مسلمانوں پہ کیا، نہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہا علی الناس لوگوں پہ کیا، نہیں۔ یہ بھی نہیں کہا علی الذین لوگوں پہ کیا، نہیں۔ کیا کہا؟ قربان جائیں رب کے کلام کی حکمت ہے، کہا علی المؤمنین، لوگوں احسان کیا مگر مومن پہ کیا، مومن پہ کیا۔ آئیے پہلے ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں یہ تو بتا، ہم مومن کس کو کہتے ہیں؟ ہماری تعریف کیا ہے مومن کی؟ آپ کہیں گے ہم تو اس کو مومن سمجھتے ہیں جس کی داڑھی لگی۔ یار بندہ بڑا مومن کہتے ہیں بھائی شاہد، یار بندہ بڑا مومن، بڑی سونی داڑھی، کیا بات ہے؟ ہم کہتے ہیں یار بڑا نمازی ہے، مومن تو یہ ہے۔ ارے ہم تو کہتے ہیں باری تعالیٰ جس نے ساری زندگی بیت اللہ کے سائے میں گزار دی، مومن تو وہ۔ نے فرمایا نہیں، تمہاری سوچ چھوٹی ہے، تمہاری عقل ناقص ہے۔ تو یا رسول اللہ پھر ہمیں بتائیں نا، رب نے کہا احسان مومن پہ کیا، یا رسول اللہ ہمیں بتائیں مومن کی تعریف کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابی کھڑا ہوتا ہے، صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک۔ حضرت انس بن مالک کھڑے ہوتے ہیں، اور جو سوال آج ہمارے ذہن میں ہے نا، یہ سوال صحابی نے مصطفیٰ سے پوچھا۔ کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ مجھے بتائیں من ایمان، ایمان کیا ہے؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ وائی ڈیفینیشن آف ایمان، حضور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو چاہیے تھا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے، انس تو جانتا نہیں جس کی داڑھی ہے وہ مومن ہے، نہیں۔ جو نمازی ہے وہ مومن ہے، نہیں۔ جو قرآن پڑھتا ہو وہ مومن ہے، نہیں۔ قربان جائے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ، آپ کی شان پہ، آپ کی عظمت پہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جمع غفیر میں بیٹھ کے مسجد نبوی کے ماحول میں بیٹھ کے 1450
1400 سال کے بعد شاہد صدیقی کے گھر حضور کے میلاد کے آنے والوں تمہیں بتایا ایمان کی حقیقت کیا ہے اور مومن کسے کہتے ہیں. اللہ اکبر. حضور نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کتاب الایمان، صحیح مسلم کتاب الایمان. حضور نے فرمایا انس بن مالک تو نے یہ پوچھا نا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں اور مومن کس کو کہتے ہیں؟ انس ٹھیک کیا تو نے پوچھ لیا. کیوں؟ 1450 سال کے بعد ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق ایمان کی تشریح کرے گا کہ ایمان اس کو کہتے ہیں، مومن اس کو کہتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کے اس سوال کے جواب میں کہ ایمان کیا ہے، مومن کس کو کہتے ہیں، حضور نے فرمایا سنو. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ والناس اجمعین. لوگوں سنو، مومن اس کو کہتے ہیں جو مصطفیٰ سے تکبیر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ، سرکار کی آمد، نور کی آمد، لاجواب کی آمد. جس میں تو مراد النبی، نبی کا ملاد، نبی کا ملاد. حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ والناس اجمعین. لوگوں اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. بخاری کی رٹ لگانے والوں تمہیں پیغام ہے، بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے انہیں بخار، آتی نہیں بخاری. ارے بخاری پڑھنے کے لیے عشق مصطفیٰ کے سمندر میں ہوتا زن ہونے کی حاجت ہے. جو میرے مصطفیٰ کی محبت میں، میرے مصطفیٰ کے عشق سمندر میں ہوتا زن ہو جائے اسے پتہ چلتا ہے بخاری کون ہے اور بخاری ہم سے تقاضا کیا. حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی شخص ان میں سے مومن نہیں ہو سکتا. حضور کب تک؟ جب تک نمازیں زیادہ نہ پڑھیں، جب تک حج زیادہ نہ کرنا، جب تک قرآن زیادہ نہ نہیں. دو حرفی بات میرے مصطفیٰ نے حضور فرمایا نہیں. المختصر، اس کا حدیث کا سادہ سے سادہ ترجمہ یہ ہے. حضور بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں ایمان میری محبت کا نام ہے. ایمان میری محبت کا نام ہے. ایمان میرے. اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ پھر یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، زکوٰۃ، یاد رکھیں داڑھی میں ایمان نہیں ہوتا. ایمان داڑھی میں نہیں ہوتا. ایمان کہاں ہوتا ہے؟ ایمان میں داڑھی ہے. سمجھ آئی بات؟ ارے قرآن میں ایمان نہیں، ایمان میں قرآن ہے. اگر من میں مصطفیٰ کی محبت ہے، ادب ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، عمل کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، وہ ایمان جو محبت ہے وہ محبت اس عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتی ہے. حدیث صحیح مسلم میں ابو دردہ سے مروی ہے، حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ متی الساعہ، مجھے بتائے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. حضور نے پوچھا کہ ماذا اعددت لہا. اے ابو دردہ ابھی تو کلمہ پڑھے جمعہ آتی نہیں ہوئے، اتنا بڑا سوال کر لیا.
کہا حضور مجھے بتائیں قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا کہ ابو درداء یہ تو بتا جس قیامت کے بارے میں تو نے سوال کیا اس کے لیے تیاری کیا کی؟ اب قیامت کی تیاری کس کو کہتے ہیں؟ نماز قیامت کی تیاری ہے، زکوٰۃ قیامت کی تیاری ہے، میلاد قیامت کی تیاری ہے، قرآن، حج، زکوٰۃ، جہاد، کیا یہ سب قیامت کی تیاری۔ لیکن صحابی کا جواب حضور نے کیا پوچھا؟ ماذا اعددت لہا، اے ابو درداء مجھے یہ بتا کہ اس قیامت کے بارے میں جس کے بارے میں تو نے سوال کیا، تو نے پوچھا صحابہ کے جمع غفیر میں کہ حضور قیامت کب آئے گی، میرے آقا نے پوچھا ابو درداء یہ تو بتا کہ اس قیامت کے لیے تو نے تیاری کیا کی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ اس محفل کی رونق، اس علاقے کی رونق اور ہمارے دلوں پہ حکمرانی کرنے والے نوجوان رانا اشفاق خان صاحب تشریف لائے اور ان کے ساتھ ساتھ رانا ارشد صاحب تشریف لائے اور رانا عظیم ماشاءاللہ مبین اعظم خان صاحب، رانا مشتاق صاحب تشریف لائے۔ ہم آپ کو جی آیا شکریہ۔ تو آخری بات پھر اجازت، اس کے بعد علامہ عبد الوحید صاحب نے خطاب فرمانا ہے۔ تو کیا پوچھا کہ تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ اب صحابی کا عقیدہ سنیں، اور عقیدہ بھی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے صحابی کیا کہتا ہے؟ صحابی کہتا ہے حضور لا شیء کثیر من الصلاۃ ولا سجود وقیام اللیل والنہار۔ کہا حضور اگر آپ نے یہ پوچھتے ہیں نا کہ قیامت کی تیاری کیا ہے تو کہا حضور میرے پاس کچھ نہیں، نہ لمبی نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ رات کا جاگنا ہے، نہ دن کا روزہ ہے۔ حضور نے فرمایا پھر تیرے پاس ہے کیا؟ کہا حضور ایک چیز ہے میرے پاس، عمل نہیں میرے پاس۔ لیکن آج یہاں میں رک کے اپنی آواز کو روک کے آپ سے پوچھتا ہوں، ہو میرے آقا کا صحابی کیا نماز پڑھتا نہیں ہوگا؟ بولیں ارے نماز بھی میرے یا عبد الوحید صاحب کے پیچھے نہیں، حضور کے پیچھے، جس نے حضور کو دیکھ کے کلمہ پڑھا، جس نے قرآن کو اترتے دیکھا۔ لیکن صحابی کیا کہتا حضور عمل نہیں میرے پاس، عمل کی نفی کی۔ اس کا مطلب نہیں وہ قرآن نہیں پڑھتے، وہ حج نہیں کرتے تھے، وہ بیت اللہ کو نہیں، سب کچھ کرتے تھے، مگر صحابی نے آخر میں کیا کیا؟ حضور ایک چیز ہے میرے پاس، کیا؟ انی احب اللہ ورسول۔ یا رسول اللہ آپ نے یہ پوچھا کہ ماذا اعددت لہا، تیاری کیا ہے؟ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ جہاد ہے، پوچھا کیا ہے؟ کہا حضور دو باتیں ہیں، اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں اور اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں۔ اللہ ارے صحابہ کے پاس عمل تھا لیکن محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کے سامنے وہ اپنے عمل کو حقیر سمجھتے تھے۔ اور ہمیں بتایا لوگوں زندگی میں کبھی بھی نماز پہ تکیہ نہ کرنا، عبادت پہ تکیہ نہ کرنا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر عبادت کی بنیاد پہ جنت ملنا ہوتی، رب ملنا ہوتا، مصطفیٰ ملنا ہوتا، شیطان نے 6000 کروڑ سال اللہ کی عبادت کی۔ کتنا عرصہ؟ 6000 کروڑ سال اللہ کی عبادت کی، اور دودھکارا کہاں سے گیا؟ عبادت میں کمی نہیں۔ یہ پیغام ہے محفل میلاد کا۔ بھائی اویس صاحب، بھائی شاہ صدیقی صاحب، عبادت میں کمی نہ تھی۔ ارے روئے زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہ تھا جہاں اس نے رب کے سامنے زمین نیاز جھکا کے یہ نہ کہو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ ارے عبادت بڑی تھی، ریاضت بڑی تھی، زہد بڑا تھا، تقویٰ بڑا تھا، سب کچھ تھا۔ دودھکارا کہاں سے گیا؟ کیا اس نے اللہ کی توہین کی؟
کہ یا اللہ میں تجھے سجدہ نہیں کرتا، نہیں، اس نے صرف یہ کہا تھا کہ باری تعالیٰ انا خیر من، میں آدم سے بہتر، بس ایک جملہ، کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ جس لمحے اس نے کہا نا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اگلا جملہ رب نے کہا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے، تو مردود ہے۔ جب یہ جملہ رب نے کہا، قرآن ہمیں بتاتا ہے، حدیث مصطفیٰ بتاتی ہے، شیطان ابلیس کا پہلا مکالمہ جو رب سے ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ مولا میں جا رہا ہوں تیری بارگاہ کو چھوڑ کے، پر میرا جو میری عبادت ہے نا جو میں نے تیری کی ہے اس کا حساب ہے۔ ارے عبادت میں تقیہ کیا، نبی کی توہین کی، رب نے کہا وہ عبادت، وہ ریاضت، وہ بندگی، وہ تقوی، وہ طہارت، وہ زہد، وہ ورع، وہ خشیت اللہ، جس کی آڑ میں نبوت کی توہین ہو، رب کعبہ کی قسم ہے وہ رب کو نہیں، وہ عبادت رب کو نہیں قبول، وہ سجدہ رب کو نہیں قبول، وہ تقوی رب کو نہیں قبول۔ ارے یہ سب چیزیں بعد کی بات ہے، محبت مصطفیٰ پہلا درجہ، محبت مصطفیٰ پہلا درجہ۔ نعرہ تکبیر، ہیلو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ ٹائم ہے 5-7 سے میں نے اپنا خطاب مکمل کر لیا ہے، لیکن میرے وجدان نے کہا جہاں محبت مصطفیٰ کی بات ہو، عشق مصطفیٰ کی بات ہو، وہاں عمر بن خطاب کا ذکر نہ کیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4217۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں حضور کے صحابہ نے حضور سے کیسے عشق کیا اور ہمیں کیا پیغام دیا۔ سیدنا فاروق اعظم، کون فاروق اعظم؟ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں جتنے صحابہ ہیں وہ سب میرے مرید ہیں، عمر میرا مرید بھی ہے اور میری مراد۔ فرمایا کہ غار ہرا میں جا کے جو رب کے ہاں قیام کرتا تھا، سجود کرتا تھا، اس کے بعد جو آنسو بہا کے رب سے مانگتا تھا، ان میں ایک عمر کا بھی نام ہوتا تھا کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا باری تعالیٰ اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب، تو اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، اسلام کو طاقت دینا چاہتا ہے، اسلام کو دنیا کی سپر طاقت بنانا چاہتا ہے، مولا عمر کو اسلام عطا۔ وہ عمر جس عمر کی رائے کے مطابق اللہ کا قرآن اترتا تھا، وہ عمر جس راستے سے گزر جاتا تھا شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ لیکن حج کے موقع پہ جب حج کیا، بیت اللہ کا طواف کیا، طواف وداع ہو رہا ہے، طواف وداع کے بعد 7 چکر پورے، اب حجر اسود کہاں پہنچے؟ حجر اسود پہ پہنچے، چومنے لگے، لیکن چومتے چومتے رک گئے، چہرہ آگے کیا۔ جناب ابو ہریرہ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا عمر چومو اسے چومو، بوسہ دو، کہا کیوں؟ تو صحابی نے کہا جنت سے آیا پتھر ہے۔ کہاں سے آیا؟ جنت سے آیا پتھر ہے۔ پھر چومنے لگے، پھر رک۔ عمر تیری ادا پہ قربان جائیں، تو نے امت کو عقیدہ کیا دیا، امت کو ویژن کیا دیا، مسلک کیا دیا، پھر چومنے لگے، رک گئے۔ عثمان غنی بولے عمر چومو، کہا کیوں؟ فرمایا کہ ہر نبی نے چوما، ہر پیغمبر نے، ہر نبی نے چوما۔ پھر چومنے لگے، پھر رک گئے۔ کہا عمر کیوں نہیں چومتے؟ کہا کیوں چوموں، کیوں بوسہ دوں؟
قربان جائے عمر تیری ادا پہ، قربان جائے عمر تیری ادا پہ۔ تو پھر صحابی بولا، اس نے کہا جو عمر جو اسے چومتا ہے سارے گناہ یہ اپنے اندر جذب کر لیتا، سارے گناہ چوس لیتا۔ لیکن قربان جائیں فاروق اعظم کی شان پہ سارے صحابہ کی باری باری سن کے آخر میں اپنا عقیدہ بتایا، اپنا عشق بتایا، اپنی محبت بتائی، اپنا ذوق بتایا اور پتھر سے کلام کیا۔ کون سے پتھر سے؟ حجر اسود سے کہا انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، بس ایک پتھر ہے۔ وہ الگ بات ہے تجھے ہر نبی نے چوما، تو جنت سے آیا، تجھے چومنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن آج عمر کا نظریہ سن، آج عمر کا عقیدہ سن، آج عمر کی ادا دیکھ۔ کہا کہ لا تضر ولا تنفع، تو ایک پتھر ہے، نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے اور نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے۔ لیکن سن، آج تجھے عمر کیوں چوم رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ تجھے انبیاء نے چوما، تجھے آدم نے چوما، عیسیٰ نے چوما، موسیٰ نے چوما، اس لیے نہیں کہ تو گناہ چوس لیتا، نہیں۔ کمال کا جملہ عقیدہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تختی پہ لکھا جانے والا یہ جملہ لوگوں سنو، دنیا کو بتا دو، عشق مصطفیٰ کا عقیدہ ہمیں عمر نے دیا۔ محبت مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، تکریم مصطفیٰ کا نظریہ ہمیں عمر نے دیا ہے۔ عمر کیا کہتے ہیں؟ آخری جملہ فرماتے ہیں کہ ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اے حجر اسود، عمر کو رب کعبہ کی قسم ہے، جس رب نے عمر کے آنے سے اسلام کو عزت دی، اسلام کو طاقت دی، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے اگر تجھے میرے مصطفیٰ نہ چنتے آج تجھے عمر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی شان مصطفیٰ، سرکار کی آمد، دیدار کی آمد، نور کی آمد، لجپار کی آمد، جسم عید میلاد النبی۔ فرمایا کہ مجھے بے کعبہ کی قسم ہے جس رب نے عمر کے آنے سے اسلام کو عزت دی ہے، اسلام کو وہ عظیم وجود بخشا ہے، اگر میرے مصطفیٰ تجھے نہ چومتے آج عمر بھی تجھے نہ چومتا۔ ارے حجر اسود، تجھے چوم اس لیے رہا ہوں کہ تجھ سے میرے مصطفیٰ کے لب لگے، تجھ سے میرے مصطفیٰ کے لب لگے، مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے، تجھے بوسہ دیا ہے۔ آج اس نسبت کا خیال کر رہا ہوں، آج اس محبت کا اظہار کر رہا ہوں کہ حجر اسود بڑی شان ہے تیری، بڑا مقام ہے تیرا، مگر تیرا مقام اس کی نسل بنا عمر کی نظر میں جس دن میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما۔ تو یہاں آخری جملہ اقبال نے اسی منظر کو دیکھ کے ہمیں پیغام دیا کہ محمد سے وفا تم۔ یہ صحابہ کی وفا تھی نا حضور کے ساتھ۔ میرے پاس وقت نہیں تو دو واقعات اور بیان کرتا، تمہیں پتہ چلتا کہ تمہارا ایمان کیسے مضبوط ہے۔ تو کیا کہا کہ کی محمد سے وفا تم، عمر کی محمد سے وفا تم، ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یار زندہ صحبت باقی، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب تشریف لاتے ہیں